अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे बैद आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं कहानी कुछ ही है। आज की कहानी आज की कहानी रजब भट्ट के हवाले से है। रजब भट्ट और ऑन शेख के हवाले से बहुत पर्सनल स्टोरी है, लेकिन हम इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि ये स्टोरी सोशल मीडिया पे शेयर की गई है रजब भट्ट की तरफ से, तो इसलिए हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे। थोड़ी सी सख्त बातें भी होंगी और कुछ चीज़ें समझाई भी जाएंगी, तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को फौरी तौर पर मिल सकें। रजब भट्ट कौन है? रजब भट्ट इस टाइम पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है, और इनको अगर सोशल मीडिया का किंग कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, जिसमें अफवाहों का बाजार गर्म था और बहुत सारी अफवाहें, झूठी खबरें गर्दिश में थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी रजब भट्ट के हवाले से, रजब की फैमिली की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि घड़ा जब भर जाए तो फिर पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ पे भी यही चीज़ हुई है कि अगर ये चीज़ उन्होंने शेयर की है, ये मसला लोगों के सामने लाए हैं, तो वो इस लिमिट पे पहुँच गया था कि उससे मज़ीद बर्दाश्त करना ठीक नहीं था। क्योंकि इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि बहुत सारे इल्ज़ामात जो अवाम रजब भट्ट और उनकी फैमिली को लगा रही थी, जो इल्ज़ाम दे रही थी, उनको रुकना ज़रूरी था। तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। जो स्टोरी में उन्होंने लिखा है वो पॉइंट्स आपको, क्योंकि इंग्लिश में कुछ चीज़ें थी तो वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, तो उन पॉइंट्स को मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। क्या पॉइंट्स हैं, उसके बाद फिर अपना तज्जिया भी दूंगा। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। रजब भट्ट ने कल रात को एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने अपने साले ऑन शेख के हवाले से कुछ बातें कही, कुछ चीज़ें ऑन शेख की तरफ से गलत की जा रही थी। तो उन्होंने क्या कहा? रजब ने कहा कि उसके पास मज़ीद ऐसे ख़तरनाक स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस मौजूद हैं। मेरे लिए हालात इतने तंग कर दिए गए हैं कि मुझे आज खामोशी तोड़नी पड़ी। मैं ये मसला सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहता था, मुझे मजबूर कर दिया गया कि मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरी पूरी फैमिली को बदनाम किया जा रहा है, इवन 9 माह की बच्ची आयत ज़ारा को भी। वजह क्या है? वजह सब ये है कि सब मेरे साथ खड़े हैं। मेरे मुश्किल वक्त में सब ने मेरा साथ दिया, और वो लोग खामोश रहे जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाया गया और जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा है कि अब बस बहुत हो गया है, तुम लोगों को खुद को अब रोक लेना चाहिए। अगर तुम कहते हो कि हमारी परवरिश ठीक नहीं है, तो बताओ तुम्हारी परवरिश कैसी हुई है, जो अपनी फैमिली के लिए ऐसे गलीज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि फैन पेजेस से बातें करना, ग्रुप्स बनाना, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना और हमदर्दी हासिल करना, ये सब रुकना चाहिए। मेरी बीवी और बच्चा तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने के गेम का हिस्सा नहीं है। फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाना कि मैं अपने व्लॉग्स में किवान को नहीं लाता, किवान का जिक्र नहीं करता। किवान की माँ ने सख्ती से उसकी दादी को मना किया है कि व्लॉग्स में किवान का नाम तक नहीं लेना। इस हवाले से उन्होंने आगे ये भी कहा है कि यही वजह है कि हम लोगों ने किवान का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। फिर भी मेरे घर वालों ने फैली हुई नफ़रत को कबूल किया। किसके लिए? किसके भले के लिए? मेरे लिए, मेरे रिश्ते के लिए और मेरे बेटे के लिए। और साथ में उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है, ये बात भी बोली है कि किसने पर्सनल इंफॉर्मेशन पॉडकास्ट एंकर को जो दे रहे हैं, सिर्फ ईमान और रजब पर बात कर रहे हैं। जितने भी पॉडकास्टर हैं आजकल रजब और ईमान पर बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। उनके पास सब बातें कहाँ से पहुँची? मेरे पास सब रिकॉर्डिंग और सब स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। मुझे नहीं पता कि शादी चलेगी या नहीं, लेकिन अगर चली तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। अपनी बहन के हस्बैंड को, उसकी फैमिली मेम्बर्स को और दोस्तों को बलात्कारी कहना, क्या ये तुम्हारी परवरिश है और तरबियत है? आप लोग खुद को बहुत तरबियत याफ्ता कहते हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। उसके साथ उन्होंने कहा कि किवान हमारी पहली प्रायोरिटी और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो हमारा बेटा है।
اس کے بعد انہوں نے صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں لاکھ برا سے منافق ہوں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ بھی برا ہوں، اور کسی سے اگر چیٹ کرتا ہوں تو اس میں بھی برا ہوں، جیسا میں دکھتا ہوں ویسا میں ہوں۔ تو یہ سب باتیں انہوں نے کہی، بہت سخت الفاظ استعمال کیے رجب نے، اور میں اس پہ اپنا جو تجزیہ دینا چاہوں گا وہ بھی آپ لوگ سنیے گا، کیونکہ کچھ چیزیں غلط ہیں، بہت غلط ہیں جو الزامات لگے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے دوستوں کو بلاتکاری کہنا، ایک ریپسٹ کہنا، یہ کوئی بھی شخص اپنی بہن کے شوہر کو ریپسٹ، اور اس کی فیملی کو، اس کے دوستوں کو ریپسٹ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ سب باتیں ہیں جو رجب نے اپنی سٹوری میں کہی ہیں۔ دیکھا جائے تو آن ایک جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ ایک بھیڑ کے لباس میں ایک بھیڑیا نکلا، کہتے ہیں نا کہ معصوم سی شکل ہے لیکن آستین کا وہ زہریلا سانپ ہے جو 2 خاندانوں کو برباد کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، صرف اور صرف کس لیے؟ اپنی انا کے لیے۔ میرے خیال سے یہ لڑائی جب شروع ہوئی، جب رجب یو کے میں تھا، اور کچھ فیملی ممبرس رجب کے، ان کے بارے میں آن نے صرف رجب کے فیملی ممبرس کے حوالے سے نہیں، یہ اس میں رجب کی والدہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، تحسین سکینہ جو ان کے فنکشنز میں اکثر قوالی پڑھتی نظر آتی ہیں، قوالی کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، ان کی فیملی ممبر کی طرح ہیں، ان کے گھر میں آنا جانا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہمارے بھائی ہیں پوڈ کاسٹر عثمان زیب صاحب، اور ان کے بارے میں بھی کچھ غلط الفاظ نکالے تھے جس پر رجب نے بہت سخت ریئیکشن دیا تھا کہ، اور جو ہے آن کو خاموش کروایا تھا۔ اس کے بعد آن کی ٹک ٹاک پر ایک گفٹر سے لڑائی ہوئی تھی، تو اس معاملے میں بھی رجب بٹ نے جو ہے غلط رخ پہ جاری تھی لڑائی، تو رجب بٹ نے آن نہیں چاہتا تھا، لیکن رجب بٹ نے پھر بھی صلح صفائی کروائی ہے کہ آن میرا چھوٹا بھائی ہے، چھوڑو مٹی ڈالو اور درگزر کرو۔ تو وہ معاملہ بھی کافی بڑھ گیا تھا، لیکن وہ رجب بٹ نے اپنے بھائی مانتے ہوئے، آن کی غلطی ہوتے ہوئے بھی اس معاملے کو رفع دفع کیا اور اپنا چھوٹا بھائی بولا۔ اس کے علاوہ بھی آن اکثر جو ہے نا چٹکلے وائرل ہوتے رہتے ہیں، اس کے چٹکلے ہمیشہ جو ہے سوشل میڈیا میں کوئی نہ کوئی چلتے رہتا ہے کہ وہ کبھی رجب بٹ کے بہنوئی جواد کو کچھ بول دے رہا ہوتا ہے، تو کبھی جو ہے سلمان جو رجب کا کزن ہے اس کو کچھ بول رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رجب کے دوستوں کو، خاص کر حیدر کے دوست نے یہ بھی کہہ دی کون ہے حیدر شاہ، میں تو نہیں جانتا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ایک بہنوئی اپنے سالے کی کیسے برداشت کر سکتے کہ اس کے گھر کے لوگوں کے حوالے سے اس کا برادر ان لا جو ہے کچھ بھی بولتا رہے، کہیں پہ بھی کچھ بھی کیسے بھی کہتے رہے، تو یہ چیز تو برداشت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آن کو سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا میں اگر اس کی چھوٹی موٹی جو ایک پی آر ہے، پہچان ہے، تو اس کا کریڈٹ صرف اور صرف اگر جاتا ہے تو وہ رجب بٹ کو جاتا ہے، اور اس کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آن تم تو یار خود کو پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم اپنی ایک ٹک ٹاک لائف میں بول رہے تھے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل بناؤں گا اور اپنی بہن سے شارٹ آؤٹ دلواؤں گا، تو ایک دن میں جو ہے چٹکی بجاتی ملینز آف سبسکرائبرز آ جائیں گے۔ تو بھائی تم خود دیکھو تم کیا کر رہے ہو، یوٹیوب کوئی خالہ جی کا باڑا تو نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور باقی لوگوں کو بھی میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک بات میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ رجب بٹ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کے ساتھ رجب کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات رجب نے اکثر کہی ہے کہ مسئلہ ان دونوں کا سارٹیڈ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن ایز سچ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہو۔ اصل میں جو چیز نظر آ رہی ہے اس سے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ آن کو مسئلہ ہے، پہلے بھی آن نے مسئلہ کریٹ کیا تھا اپنے برادر ان لا کے حوالے سے، غلط الفاظ استعمال کیے تھے، اور یہاں پہ بھی جو چیٹ موجود ہے، جو چیٹ لیک ہوئی ہے، اس چیٹ میں رجب بٹ کے حوالے سے، اس کے دوستوں کے حوالے سے، اس کے کزن کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیا بلاتکاری، یہ کوئی سینسیبل انسان تو نہیں کر سکتا، تو یہ چیز سمجھنی چاہیے، اس چیز کو رکنا چاہیے، اور میں یہاں پہ رجب بٹ سے اور ایمان دونوں سے کہوں گا کہ آپ دونوں سمجھدار ہو، زندگی آپ دونوں نے ساتھ گزارنی ہے، آپ دونوں کے ساتھ ایک چھوٹی ننھی جان جڑی ہوئی ہے، اس کے لیے سب چیزوں کو درگزر کرو۔ ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ چاہے اس کی فیملی میں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ٹھیک ہے، آپ کے حوالے سے
پورے سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی ہے کہ یتیم ہے یتیم ہے یتیم ہے، جو چیز ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ آپ کے والدہ کی بھی ڈائیورس ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں، جس کو بھگتنے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ چیز کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں گھر بٹھا لوں گا اور اپنی بہن کو بچے کو پال لوں گا، تو بھائی میرے حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے دور میں کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ کر لو گے، آپ کی شادی ہونی ہے، آپ کی آنے والی بیگم کیا وہ برداشت کرے گی کہ ماں آپ کی گھر پہ بیٹھی ہے، آپ کی بہن گھر پہ بیٹھی ہے اور وہ بھی رہے؟ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. ایسا کہنا الگ بات ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ چیز پاسبلٹی نہیں ہے. ایک خاص بات میں لبنہ آنٹی آپ کی والدہ کے لیے ان صاحب کہنا چاہوں گا کہ آنٹی، تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پڑھ لکھ ہر کوئی جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تعلیم یافتہ ہر کوئی نہیں ہوتا. اور بہت معذرت کے ساتھ آپ نے بچوں کو تعلیم نہیں دی، آپ نے صرف پڑھایا لکھایا ہے. کیونکہ اگر تعلیم دی ہوتی تو ایسی بات سوشل میڈیا پہ نہیں لائی جاتی. اگر ایسے ایشوز ہوتے بھی تو سوشل میڈیا پہ نہیں لائے جاتے، اوائڈ کیے جاتے. تو آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ فیزز آتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں، ان فیزز کو فیس کرنا چاہیے پراپرلی طریقے سے، اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ. اور بہن کو ان سے گھر بھیجیں، چاہے رجب جیسا مرضی ہے، لیکن وہ کبھی آپ کی بہن کو اس کا حق دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. رجب غلط ہے، بہت ساری جگہوں پہ غلط ہے. میں رجب کے حق میں بات نہیں کروں گا کہ جی رجب بہت اچھا ہے، ایسا نہیں ہے. رجب کی بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن وہ جیسا ہے وہ مانتا ہے. رجب جیسا ہے وہ مانتا ہے اور ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے بھی بہت ہمت چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو ماننا. تو معاملے کو درگزر کریں خوش اسلوبی کے ساتھ، اس معاملے کو رفع دفع کریں اور ایمان کو اس کے گھر جانے دیں. وہ اپنے گھر جائے گی. ظاہر سی بات ہے اتنا عرصہ ساتھ نہیں رہے، لیکن اب ساتھ رہنے کے لیے موقع تو دیں کہ وہ رجب آ گیا ہے، اب وہ ساتھ رہے. ساتھ رہے گی تو عادت ہوگا، چیزوں میں ایڈجسٹ ہوگی. فوراً تو کوئی بھی کسی بھی گھر میں جا کے ایڈجسٹ نہیں ہو جاتا، اور لڑکیوں کو جا کے اسپیشل ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے گھر بستا ہے. اتنا سا پیغام تھا کہ آپ لوگ پلیز اس مسئلے کو ختم کریں. باقی اگر کوئی سخت الفاظ لگے ہوں تو معذرت چاہوں گا، لیکن جو دل کی آواز تھی وہ آپ تک پہنچانا ضروری تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ویڈیو اگر پسند آئی تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اپنی سجیشن سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے لنک ڈسکرپشن پہ لگا ہوا ہے. کوئی بھی ڈی ایم کرنا چاہے یا کوئی سوال کرنا چاہے تو ڈی ایم کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.